बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। और माह रमज़ान आप देख लें कि 10 रोज़े माशाल्लाह से गुजर चुके हैं और अल्लाह ताला करे कि बाकी महीना भी खैर व आफियत से गुजर जाए। मुल्क के जो हालात हैं वो संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मईशत है वो किसी समत पर हमें गामजन होती दिखाई नहीं दे रही। IMF है कि वो अपनी मनमानियां और मर्जियां करती जा रही है और उसके जो ज़ाहिर है कि जो मंजूरियां उसकी जानिब से हैं वो अभी तक सामने नहीं आ रही। रकम की किस्त आ नहीं रही और मईशत हमारी डोलती हुई नाव की तरह इस वक्त अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। बाकी सियासी मामलात हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से हैं। सियासी जमातें आपस में मुहाज़ारा हैं और साथ ही साथ जो इलेक्शंस का मामला है वो आपके सामने है कि 90 दिन में आइन कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी अभी ये मामला तय नहीं हो रहा। अभी मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने सूरत हाल देखी कि एक के बाद एक बेंच टूट रहा है और अब फाइनली जो है वो 3 रुकनी बेंच इस मामले पर गौर खोज कर रहा है। अब हो क्या रहा है, अब इस मामले को देखा जाएगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से पीर के रोज और फिर ज़ाहिर देखेंगे कि आगे उस पर क्या फैसला आता है। लेकिन साथ ही साथ पहले PDM की जानिब से क्या मुतालबात थे। PDM की जानिब से पहले ये कहा जा रहा था, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि पहले बनाया जाए फुल कोर्ट, यानी कि तमाम जज साहिबान बैठकर इस मामले पर गौर करें। अब ये उनकी जानिब से जो हालिया इजलास हुआ है PDM और इत्तेहादी जमातों का, उस पर कहा यह गया है कि हमें एतमाद नहीं है ये जो करंट बेंच है 3 रुकनी इसके ऊपर, तो वो केसेस से यानी कि मुकदमे से दस्तबरदार हो जाएं। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि इंतखाबात का मामला ऐसा है कि खान साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खान साहब ये कहते हैं कि भाई उन्हें लगता है कि उन्हें जेल में डालना चाहते हैं और अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जी सब मैदान खाली हो जाए तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और फिर उसके बाद आके इंतखाबात में हिस्सा लें। लेकिन अभी सवाल ये भी उठता है कि क्या इंतखाबात अक्टूबर में भी हो पाएंगे जिस तरह की सोच और अप्रोच इस वक्त दिखाई दे रही है। तो इस सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे। फिर साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब आज उन्होंने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने क्या अंदाज इख्तियार किया वो पहले आपको जरा दिखा देते हैं। अमूमी तौर पर पूरे सूबे या पूरे मुल्क पे इंतखाबात कराना, उसकी तारीख का तयन करना, ये तो इलेक्शन कमीशन का इंतजामी इख्तियार है। किस तरह आप किसी एक इदारे की इंतजामी इख्तियार पर कब्जा कर रहे हैं। शेड्यूल देना और इलेक्शन देना ये सारा इलेक्शन कमीशन का इंतजामी मसला है, उसका आईनी इख्तियार है और उसके आईनी इख्तियार पर अदालत को इस तरीके से झपटने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। हम अदम एतमाद करते हैं मौजूदा बेंच पर और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पर, उनके दोनों रफका पर। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही हम ऐसे मुजरिमों के साथ डायलॉग करना चाहेंगे। अच्छा जी, तो आपने सुन लिया कि क्या मौक़िफ़ था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। तो इसी पर जरा बात कर लेते हैं। उस्मान डार साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी शो का हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ साथ इरशाद भट्टी साहब होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे शो में और आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे तैमूर तालपुर साहब जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। तो डार साहब वो तो कहते हैं कि हम बेंच पर भी आतम एतमाद का इजहार करते हैं, वो तो बात चले उनकी जानिब से हो गई। फिर मौलाना साहब दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हमने तो खान साहब के साथ बैठना ही नहीं है, किसी किस्म की डिस्कशन करनी ही नहीं है, तो फिर ये बात कैसे आगे बढ़ेगी। देखिए इशफाक, ये वही 3 काबिल एहतराम जज साहिबान हैं जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को स्ट्राइक डाउन किया और ये उसी नतीजे में PDM मसलत है हुकूमत में। और मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ किस्म के आपने इनके बयान दिखाए हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी दिखा रहे हैं। जिस तरह अगर राना सनाउल्लाह की बात करें, वो जो बढ़के लगा रहे हैं, फिर मुख्तलिफ इनके कायदीन की दिखा रहे हैं, ये सारे इसी बेंच के फैसले से हुकूमत में आए हैं। 1100 अरब रुपए के कर्जे जो इन्होंने माफ़ करवाए आते सार, जो इन्होंने डाके डाले, जो इनके मुकदमात थे, ये तो जेलों में होने थे सारे। इन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, कि उन्होंने जो फैसला दिया तो उस नतीजे में ही आए। हमें बताएं फैसला आने के बाद हम तो अपनी तहरीक लेके आगे बढ़ गए। गुज़श्ता 1 साल से आपने देखा है कि इमरान खान साहब तहरीक को लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये 90 की दहाई से नून लीग का वतीरा रहा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले ऊपर हमला किया डंडे लेके, फिर उस वक्त के भी चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को तनहा किया। तो ये एक मॉडल है PMLN का कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम फैसले
ہونے ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی لیکن طرح اس کی کے اسٹریٹجی کے ساتھ اندر سے بھی ان کو تائید حاصل تھی. دیکھیں سپریم کورٹ میں ڈفرنس آف اوپینین تو پہلے سے بھی ایگزسٹ کر رہا ہوگا، لیکن یہ ایک پرسیپشن، یہ ایک تاثر میڈیا کے ذریعے باہر دیا گیا جی کہ شاید چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تنہا ہیں اور ان کو جج صاحبان کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ تمام جج صاحبان 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. آئین میں لکھا کوئی ایک بھی ہمارا قابل احترام جج یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. باقی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بحث ہے، وہ الگ ہے. یہ کھلم کھلا پی ڈی ایم اور یہ چوروں کا ٹولہ کھلم کھلا الیکشن سے بھاگ رہا ہے. میں 2 روز قبل پہلے دیکھ رہا تھا یہ بزدل وزیر دفاع خواجہ آصف جس کا تعلق سیالکوٹ سے باہر نکل کے سپریم کورٹ کے باہر بڑھ کے لگا رہے تھے. چیف جسٹس صاحب کو کیا کہہ رہے تھے جی یہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاست تو سپریم کورٹ کے پیچھے میرا دفتر ہے وہاں ہونی چاہیے. میں اس بزدل وزیر دفاع کو آپ کے پروگرام سے پیغام دینا چاہتا ہوں، تم بھی شکر گزار ہو چیف جسٹس صاحب کے. وہ تو آپ کے اپنے حلقے کے بندے ہیں، ان کے ساتھ آپ خصوصی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں انکشاف کرنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہی تھے جنہوں نے خواجہ آصف کی تا حیات نہلی ختم کی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ تا حیات نہل ہوئے تھے. ان کی مہربانی سے جو ان کی سیاست وینٹیلیٹر سے ہوتی ہوئی دفن ہونے جا رہی تھی ہمیشہ کے لیے، اور آج یہ سیاست کے میدان میں ہے، انہی چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے، عمر عطا بندیال صاحب کی وجہ سے. انہیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے. تو میں حیران ہوں کس طرح سے آج مقاصد حاصل کرنے کے لیے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو. آج پورے پاکستان میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے، مجھے ووٹ ڈالنے کا حق دو، مجھے ووٹ ڈالنے کا حق دو. اور یہ ووٹر سے ہی بھاگ رہے ہیں، ان سے حق چھین رہے ہیں. یہ کس ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے تھے؟ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بکھلائے ہوئے ہیں. مختلف ان کے جو منسٹرز ہیں مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں. اگر انہیں واقعی ہی اپنے ووٹ بینک پہ اتنا اعتماد ہے، اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ 1 سال میں انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہے، تو آئیں. الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں. 73 ارب روپے کا مفت آٹا جس طرح بانٹا جا رہا ہے اور لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، نشانی چاہیے. 10 ارب روپے کے یہ لیپ ٹاپس یوتھ پروگرام کے نام پہ نوجوانوں کو لالی پاپ دینے کے لیے ان کے پاس موجود ہیں. 80 ارب روپے انہوں نے بانٹ دیے ہیں مختلف قسم کے ڈیولپمنٹ. ذرا گفتگو کو تھوڑا سا پھیلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں نا. الیکشن کے لیے نہیں. مین وائل ہمیں تیمور تالپور صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. جی بھٹی صاحب سے پہلے اس پہ موقف لے لیتے ہیں ذرا. بھٹی صاحب، یہ آج ظاہر ہے کہ بات ڈار صاحب آگے لے گئے، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ویسے ہمیں اس تمام منظرنامے میں دکھائی نہیں دے رہے تھے، حالانکہ پی ڈی ایم کے سربراہ وہ ہیں، آج انہوں نے آ کے جو گفتگو کی، ایک تو عدم اعتماد کا اظہار، دوسرا وہ کہتے ہیں خان صاحب سے، وہ کہتے ہیں چوروں کا ٹولہ، وہ کہتے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی، مجرموں کا ٹولہ. تو یہ بات کیسے بڑھے گی پھر آگے سر؟ دیکھیے بھائی جان، پاکستان بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی بحران، بدترین آئینی بحران، اوپر سے دہشت گردی کی جنگ. آج بھی 4 جوان شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی فیملیز کو صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے. اور میں ایران بارڈر پہ ابھی میں بھارتی چینل کا ایک کلپ جو ہمارے واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا تھا. اس میں جو ان کا ہمارے بارے میں ترس زدہ اور رحم زدہ لہجہ تھا، شرم آ رہی تھی مجھے. اور ان کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان وہ گھر ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے، اور اس گھر کے مکین اس آگ پر پانی ڈالنے کی بجائے تیل ڈال رہے ہیں. اب ذرا یہ سارا مولانا صاحب کو چھوڑ دیجئے، کل نواز شریف صاحب کی تقریر کو چھوڑ دیجئے، پرسوں مریم صاحبہ کی تقریر کو چھوڑ دیجئے، عمران خان صاحب کی تقریر کو چھوڑ دیجئے. ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے عطا تارڑ صاحب کا سچ کہ جب جب سجاد علی شاہ تب تب تارڑ، مطلب جب ہم کل بھی ہم 97 میں عدلیہ تقسیم کر رہے تھے، آج بھی ہم عدلیہ تقسیم کر رہے ہیں. اب اس کا ایک منٹ آپ کا چاہوں گا. ذرا سوچئے، ادھر دونوں صوبائی اسمبلیاں ٹوٹتی، حالانکہ یہ گارنٹی دے رہے تھے کہ پی ڈی ایم والے کہ اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن کروا دیں گے. ادھر اسمبلیاں ٹوٹتی، ادھر الیکشن 90 دن میں شیڈول آ جاتا، الیکشن کی طرف بڑھ جاتی قوم. تو یہ حکمران اتحاد، گورنر، الیکشن کمیشن نے جو اس پہلے سیاسی بحران بنایا، پھر اس کو آئینی بحران میں بدلا.
اچھا اگر یہ الیکشن کی طرف قوم چلی جاتی تو نہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ جاتا، نہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ جاتا، نہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس خود نوٹس لینے تک پہنچتا، نہ 9 رکنی بینچ بنتا، نہ 2 ججز پر مسلم لیگ اعتراض کرتی، نہ 2 ججز خود نوٹس سے اختلاف کر کے بینچ چھوڑتے، نہ 5 رکنی بینچ سماعت شروع کرتا، نہ 5 رکنی بینچ فیصلہ دیتا، نہ 4-3 اور 3-2 والی تھیوریاں سامنے آتی، نہ توہین عدالت ہوتی، نہ پی ٹی آئی دوبارہ سپریم کورٹ جاتی، نہ دوبارہ 5 رکنی بینچ بنتا، نہ 5 رکنی بینچ ٹوٹتا اور 4 رکنی رہ جاتے، نہ بینچ ٹوٹتا اور 3 رکنی بینچ رہ جاتا، نہ جسٹس فائز عیسیٰ بینچ کا فیصلہ آتا، نہ پھرتیوں بھری از خود نوٹس قانون سازی ہوتی جس میں یکا یک نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق مل گیا، نہ عدلیہ تقسیم ہوتی، نہ آئینی بحران رہتا، نہ ملک و قوم جو پہلے ہی آٹا کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے، جو پہلے ہی نفرت زدہ اور تقسیم زدہ سیاست کی زد میں ہے، ایک آئینی بحران میں جاتی۔ تو سادہ سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، الیکشن نہیں کروانا، آئین جائے بھاڑ میں، الیکشن نہیں، جمہوریت جائے بھاڑ میں، سیاست جائے بھاڑ میں، ووٹ کو عزت دو جائے بھاڑ میں، سپریم کورٹ کا فیصلہ جائے بھاڑ میں، ہم نے ہر ادارے کا سوا ستیہ ناش کر دینا ہے، الیکشن نہیں کروانا۔ اور حکمران اتحاد اور اس الیکشن کمیشن اور اس گورنرز نے اس ملک کی جو چولیں ہلا دی ہیں، جو آئین کی چولیں ہلا دی ہیں، جو تباہ و بربادی کر دی ہے، وہ اس کا ان کو بھرنا پڑے گا۔ جو کچھ آپ آج بیجو گے وہ تو ہم جان لیں گے، وہ جان لیں گے کہ کیسے مینج ہوگا۔ اگر الیکشن نہیں کرانا تو اس کا حل کیا ہے؟ تیمور تالپور صاحب، تھینک یو فار بینگ ود اس، آپ نے ہمیں جوائن کر لیا۔ یہ بھٹی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پس پردہ مقصد یہی ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں کرانا۔ پی ڈی ایم نے تو چلیں اپنی جگہ، لیکن آپ کی جماعت بھی حکومت کا حصہ ہے، تو وہ کیا یہی موٹو ہے کہ الیکشن کو جتنی طول دیا جا سکے، جتنی تاخیر ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ ستی صاحب۔ پہلے تو آپ یہ چیز مہربانی کر کے اور میرے بھائی بھٹی صاحب بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہی کبھی الیکشن سے دور بھاگی ہے، نہ کبھی بھاگے گی۔ ہم شوق سے الیکشن لڑتے ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسی کانسٹیٹیوشن اور ان الیکشنز کے پیچھے ڈکٹیٹر سے لڑتے ہوئے۔ ہم نے کبھی بھی نہ کہا کہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، باقی یہ بہرحال ہمارا موقف ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت جائز موقف ہے کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ایک جائز طریقہ کار اور ایک جائز ٹائم پر ہونے چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو اکنامک کرائسس ہیں، لیکن تالپور صاحب جائز ٹائم تو 90 دن میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق، اور آئین یہی کہتا ہے کہ 90 دن میں ہو جائیں، تو وہ جائز طریقہ کار تو یہی ہوا۔ آپ کی نظر میں جائز طریقہ کار کیا ہے؟ ستی صاحب سپاٹ آن، آپ نے بالکل صحیح بات کی، 90 دن کے اندر ہو جائے۔ ہم 90 دن کے اندر، 60 دن کے اندر، 30 دن کے اندر الیکشن کرانے کو تیار ہیں، پر جب آپ کا سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے، جو 9 ممبر سے شروع ہوا، 2 سائڈ پر ہو گئے، 7 بچے، 2 اور سائڈ پر ہو گئے، لوگ اتفاقی غیر اتفاقی نوٹ دے کے سائڈ پر ہو گئے، 3 بچے ججز، 3 میں سے بھی ایک ایسا جو پہلے آپ کا بینچ چھوڑ کے جا چکا تھا، پھر زبردستی اس کو واپس لایا گیا۔ تو ہم نے کبھی نہیں کہا جو بینچ کا فیصلہ ہوگا اٹل ہوگا، آخری ہوگا، کبھی بھی اس سے انحراف نہیں کیا جائے گا، پر کم سے کم یہ ہمارا ایک رائٹ بنتا ہے کہ ہمیں فل بینچ چاہیے۔ پوری دنیا کا قانون کہتا ہے کہ جہاں پر بھی اس قسم کی سچویشن اور کرائسس پیدا ہو تو سپریم کورٹ کو کبھی بھی ایک جج کو یا 4 جج کو یا سپریم کورٹ جج کو کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہ کرنی چاہیے جہاں پر اس قسم کا ایک کنسنسس کورٹ کے خلاف آئے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے اور یہ ماننا پڑے گا کہ آج کی سچویشن میں جب وکلا ایک طرف کہہ رہے ہیں ہمیں فل کورٹ چاہیے، آپ کی جماعتیں کہہ رہی ہیں ساری ان کو فل کورٹ چاہیے، آپ کے لائرز فورمز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو فل کورٹ چاہیے، تو جب ہر طرف سے ایک ایسی ڈیمانڈ ہے تو کیا چیف جسٹس صاحب کو ایسا ایشو ہے کہ وہ یہ فل بینچ نہیں دینا چاہ رہے ہیں؟ فل بینچ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اگلے مہینے کے 15 تاریخ کو الیکشن کرائیں تو میں سمجھتا ہوں صدر آصف علی زرداری۔ اچھا، لیکن تیمور بھائی چکر یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہوگی کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، دیکھیں آئین پاکستان کہتے ہیں 90 دن میں انتخابات، ٹھیک ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا وہ بھی 90 دن کا تھا۔ معاملہ وہاں پر جس پہ ٹیکنیکلٹیز پر بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی
کہ کیا یہ جو یہ اس کو نوٹس لینا کہ کہیں یہ ہائی کورٹس کے اختیارات میں مداخلت تو نہیں ہے. اصل معاملہ یہ تھا جس کے اوپر اختلافی نوٹ. کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو 90 دن میں انتخابات کا معاملہ ہے اس میں کسی جج صاحب کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں نہیں ہونے چاہیے یا آئین پاکستان سے مبرہ یا اس سے ماورہ کوئی بات نہیں کی گئی. تو اگر یہی فل کورٹ کا بھی فیصلہ آتا ہے, لیٹس اسیوم کہ ایسا ہو جاتا ہے, تو پھر اس صورت میں قابل قبول ہوگا آپ کے لیے. بالکل, میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی کہ اگر فل کورٹ جو فیصلہ دے گا پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس فیصلے کو آگے لے کے چلیں گے اور ہر صورت ہر حال اس پہ امپلیمنٹ کرائیں گے, کیونکہ پھر ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں ہے. کیونکہ آج جو جن ججوں پر الزامات لگ رہے ہیں الگ الگ قسم کے, کسی کا کسی سے واسطہ ہے, کسی کا کسی کے ساتھ ایک بڑا لینئنٹ قسم کا ٹون ہے, کہیں پر قانون چینج کر دیے جاتے ہیں, کہیں پہ آپ کو کورٹ کی 1 کے 2 کے 3 تاریخیں دی جاتی ہیں, جب اور کوئی ہو تو اس کو اس وقت تک میرے خیال سے ہتھکڑیاں باندھ کے اور اندر لاک اپ میں ڈال دیا جاتا اس کیس میں. تو اس طرح سے آپ کو امپارشلٹی جو دکھانی پڑے گی. یہ جو امپریشن ایک آیا ہے میرے خیال سے بہت ہی غلط امپریشن ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کو اور ہماری جو کورٹ ہے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ برابر سلوک رکھیں گے, چاہے وہ لاڈلا عمران خان ہو یا پھر کسی بھی اور جماعت کا لیڈر یا کارکن ہو. You have to have a one simple policy for everyone. You cannot have a different policy. ایک کو آپ لاڈلا بنا کے یا لاڈلی بنا کے نہیں چلا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ بہت بڑا نقصان جو ہے جوڈیشری کو دے رہے ہیں. ویسے ہم کوئی بہت ہی ہائی رینکس میں دنیا میں نہیں کاؤنٹ ہوتے, پر کم سے کم ہم ان رینک سے اوپر جانے کی کوشش کریں. اس کو اور ڈاؤن سلائڈ نہ کیا جائے. ہماری جوڈیشری کا جو نمبرز اور جو سسٹمز جا رہے ہیں ان کو آپ موقع دیں پورے فل بینچ کو کہ وہ آئے اپنا فیصلہ سنائیں, اور ساری جماعتیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ڈی ایم ہو اس پہ لبیک کریں گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ کیا اگر فیصلہ آ جاتا ہے, کیونکہ جب فیصلہ بھی آیا تھا تو اس وقت یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس کے اندر بھی کوئی راہ نکال لی جائے گی ممکنہ طور پر, اور وہ واقعتاً یہ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ویلڈ مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے سارے جج صاحبان شریکوں, اور اس کے نتیجے میں آنے والا فیصلہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور سب جماعتیں ایکسیپٹ کر لیں گی, یا اس کے بعد بھی کوئی راہ نکالی جائے گی الیکشن نہ کروانے کے لیے؟ دیکھیں, اشفاق 3 جج صاحبان ہو, 5 ہو, 7 ہو, 9 ہو, فل بینچ ہو یا فل کورٹ ہو, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 روز میں الیکشن ہوں گے. سو پاکستان تحریک انصاف یا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ سمجھتے اور ہم نے بغیر لیگل اوپینین لی ہے. یہ پی ڈی ایم والے اور خاص طور پہ نون لیگ فل کورٹ کے اوپر سیاست کر رہی ہے. یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ ایک سیاسی بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی شاید یہ 3 جج صاحبان جو ہے نا, مجھے پہلے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھ جو 2 جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ کسی فرد واحد کو فائدہ دینے کی بات کر رہے ہیں, یا ان کے فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا فائدہ ہوگا, یا 12 کروڑ عظیم لوگ جو پنجاب میں رہتے ہیں, اسی طرح 3 سے 4 کروڑ جو اچھا ایک چیز ڈاکٹر صاحب, ایک سمپل سا کوشچن ہے, ان کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے, اگر ایک میرا کوشچن ہے اس کے اندر سپلیمنٹری, وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے پیر کے دن چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیتے ہیں, سارے جج صاحبان کو اس میں شامل کر لیتے ہیں, تو اس پر تحریک انصاف کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ اگر آپ 3 کا بنائیں, 5 کا بنائیں, فل کورٹ بنائیں. مقصد یہ کہ کس طرح سے, میں سوال یہ اٹھاتا ہوں اشفاق آپ کے پروگرام سے, کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے خلاف جا سکتی ہے, کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے قابل احترام جج صاحبان آئین شکنی کر سکتے ہیں. یہ عمران خان نہیں کہہ رہا پاکستانیوں, یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہوں گے. ان سے پوچھیں کیوں آپ کے ٹاک شو میں آ کے بڑکے لگاتے تھے, ڈار صاحب اسمبلیاں توڑ دیں, پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دیں, خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کر دیں, پورے ملک میں جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے. جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا, اب یہ آگے سے آگے بھاگ رہے ہیں, الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ نہیں ہے, یہ پنجاب کے, آپ پول کروا لیں اشفاق, آپ ARY نیوز سے پول کروا لیں, کیا یہ عظیم پاکستانی کیا چاہتے ہیں, کیا یہ الیکشن نہیں چاہتے, کیا یہ آئین کے مطابق جو آئین میں لکھا 90 روز میں الیکشن ہوں گے اس کانٹیکسٹ میں الیکشن نہیں چاہتے ہیں. یہ صرف ایک تاثر اور پرسیپشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں.
میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہے نون لیگ اور سارے پی ڈی ایم کے لوگوں کی. انہی چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال سے ماضی میں ان لوگوں نے کئی فیصلوں میں فائدے لیے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نے پچھلے سال اپریل میں لیا قاسم سوری کی رولنگ کی شکل میں. تو یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ یہ وہی 3 جج صاحبان ہیں آج کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کیونکہ آج اچھا ڈاکٹر صاحب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ آئین بات کے یہ اوپر ہے عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر بیٹھ کے ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرے کہیں گے تو پھر اس سے پھر آگے بات کیسے بڑھے گی؟ وہ بھی یہی کہیں گے, آپ بھی یہی کہیں گے, تو پھر بیٹھنے کا ڈائلاگ کا ایک سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں الیکشنز کے طریقہ کار کی تو اس کے اندر ان کی جانب سے موقف یہ سامنے آتا ہے. ظاہر ہے کہ نون لیگ کی کوئی یہاں پر ان کی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ وہ اپنے موقف کا دفاع کر سکے, لیکن جو ان کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر صوبائی الیکشن انہوں نے کرا دیے تو اس صورت میں خان صاحب نے یہ نتیجہ نہیں ماننا اور وہ کہیں گے کہ جی ہم یہ انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب وہی نتیجہ تسلیم کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہو یا جس میں ان کو اکثریت ملے. تو بہرحال ان کی اپنے ریزرویشنز ہیں, لیکن معاملہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے جیسے آئین پاکستان نے کہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. سامنے آ چکا ہے لیکن اب پھر معاملہ ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کے سامنے ہے. ہوگا کیا, اسی پر ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. بھٹی صاحب آپ سے تھوڑا سا میں نقطہ نظر اس میں لینا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے حکومت کے لیے, خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیے, کیونکہ ہمیں فرنٹ پہ بظاہر مسلم لیگ نون ہی دکھائی دیتی ہے ہر معاملے کو فیس کرنے کے لیے. گو کہ آج انہوں نے کافی کنسرن شو کیے کہ باقی جماعتیں بھی سامنے آئیں جو کہ حکومت کا حصہ ہیں. اس وقت مسئلہ دراصل ہے کیا ہونا چاہیے, صورتحال کس طریقے سے آگے کو لے کے چلنا چاہیے, اور کیا کبھی آپ کو اس سال الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو صورتحال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان میں بھی اس حق میں ہوں کہ قابل احترام چیف جسٹس صاحب اگر فل کورٹ بنا دیں تو کوئی حرج نہیں. یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے, بہت بڑا معاملہ ہے, اور بدقسمتی سے, بڑی منصوبہ بندی سے, بڑی پلاننگ سے مسلم لیگ نون نے صورتحال یہاں پہنچائی ہے, اور وہ اس میں ماسٹر ہیں. 97 کی دیکھیں اور اس میں بڑی مماثلت ہے. 97 میں حکومت مسلم لیگ کی, نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ, اور اب حکومت ان کی. اس وقت توہین عدالت میں بلایا تھا سجاد علی شاہ نے, اور اس وقت ان کا معاملہ عدالت میں الیکشنز کا. اس وقت پنجاب سے بسیں بھر کے لائی گئی, پنجاب ہاؤس میں ٹھہرایا گیا اور ڈنڈوں سے مارا گیا, اور ججز صاحب کو بھاگ کر جج صاحبان کو اپنی جانیں بچانا پڑی. اس وقت بھی ایک دو رکنی جسٹس ارشاد حسن کی سربراہی میں بینچ نے چیف جسٹس کو مزید احکامات تک کام کرنے سے روک دیا تھا. اور جو پرسوں 2-3 دن پہلے جسٹس فائز عیسیٰ کا فیصلہ آیا, اجمل میاں نہیں تھے سر؟ ہاں جی, جسٹس اجمل میاں نہیں تھے سر؟ نہیں, جسٹ کوئٹہ رجسٹری میں پہلے 2 رکنی بینچ, پھر 3 رکنی بینچ جسٹس ارشاد حسن کی سربراہی میں فیصلہ دیا, اور انہوں نے تعیناتی جو چیف جسٹس کی اس پر اعتراض اٹھایا اور ان کو مزید احکامات تک کام روک دیا. پھر سپریم کورٹ رجسٹری پشاور شامل ہوئی, پھر اجمل میاں شامل ہوئے, اور پھر اینڈ پر سعید الزمان صدیقی صاحب نے ساری صورتحال, ایک طرف وہ چیف جسٹس, ایک طرف سجاد علی شاہ, 5 میں جج جن کے ساتھ 10 ان کے ساتھ 2 کاز لسٹیں لگتی تھیں, 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک وقت میں رہے. اچھا, تو اس وقت وہ جو جسٹس ارشاد حسن نے معاملہ اٹھایا, فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ یہ رولز بنانے تک از خود نوٹس کیس ملتوی کر دیے جائیں, اور جو ہے از خود نوٹس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں, اور چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں. اور یاد رہے کہ یہ جو الیکشن 2 صوبوں کا ہے یہ بھی از خود نوٹس کیس تھا جس پر سپریم کورٹ کو کل سرکولر جاری کرنا پڑا. تو مواصلت بڑی ہے اور مسلم لیگ نون اس میں ماہر ہے. لیکن اب آپ کا سوال ہے, میں جلدی اس کا جواب دیتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ ایک تو فل کورٹ بنانا چاہیے, کوئی حرج نہیں. دوسرا, ان سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے ورنہ ہو سکتا ہے سارے لوزر ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ اب اسلام آباد بڑی عجیب و غریب خبریں ہیں, افواہیں کیا ہیں جی, ایک چیف جسٹس جائیں گے, دوسرے آئیں گے, تو پھر پتہ نہیں 2 سال انتخابات ملتوی ہو جائیں گے, ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, قومی حکومت بھی بن سکتی ہے, مائنس عمران خان فارمولہ بھی, اس پر بھی کام ہو رہا ہے, مذاکرات کی بھی پیچھے بیک ڈور میں کوشش ہو رہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ایٹ اے ٹائم سنی جا رہی ہیں, افواہیں ہیں, خبریں ہیں, کیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن
بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ یہ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ بڑی عدالت 2 ادارے رہ گئے تھے اس ملک میں، باقی سارے ادارے انہوں نے ملیا میٹ 75 سال میں کر دی. ایک فوج رہ گئی تھی اور ایک عدلیہ رہ گئی تھی. عدلیہ میں بدقسمتی سے تقسیم آ گئی اور اللہ نہ کرے ان 2 اداروں کو کچھ ہو. یہ بانڈنگ فورس ہیں پاکستان کی. ہم تنقید کر سکتے ہیں، ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں، ہم ان کو بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جس دن خدا نہ خواستہ یہ 2 ادارے نہ رہے، آپ دیکھ لیجئے گا. ہم باقاعدہ، اور یہ ذہن میں رکھیے، ہم انارکی میں جا چکے ہیں، ہم تصادم میں جا چکے ہیں، ہم جس کی لاٹھی اس کی بھینس میں جا چکے ہیں. برم رہ گیا ہے. IMF کیوں نہیں مان رہا آپ پہ؟ آپ کو کوئی اس کا کبھی کوئی ہے؟ کبھی سنا تھا کہ رمضان میں آٹا اور راشن کی لائنوں میں 20-21 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی؟ زرعی ملک ہے پاکستان. کبھی آپ نے ان ساروں نے اس پارلیمنٹ جو ایلیٹ کلب ہے اس میں سے کبھی کوئی اتنی پھرتی سے قانون سازی ہم غریبوں کے لیے ہوئی؟ کبھی کوئی مشترکہ اجلاس ان 11 مہینوں میں اس PDM نے یا حکمران اتحاد نے مہنگائی، بے روزگاری، غربت پہ کیا؟ کبھی ہمارے مسئلے کچھ ہیں. کل نواز شریف صاحب جو عدالتوں کو مطلوب ہیں، جو مجرم ہیں آئینی طور پر، وہ تڑیاں لگا رہے تھے عدلیہ کو. اب دیکھیے مسئلہ دراصل یہی ہے، مسئلہ دراصل یہی ہے. میں ایک چیز یہی سوچ رہا تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ آج حکمراں اتحاد کا اور PDM کا اجلاس ہوا. سر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں بھٹی صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج حکمراں اتحاد کا اجلاس ہوا اور PDM کا، تو اس کے اندر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ کراچی میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کے اوپر بھی وہاں پر کوئی بات ہوگی، کوئی تخفیف غربت کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوگی. لیکن شاید ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایوان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو سوچ مختلف ہو جاتی ہے. ابھی تو ظاہر ہے کہ خان صاحب مختلف بیان دیتے ہیں. ایک وقت تھا کہ خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ میں آلو پیاز اور ان چیزوں کی قیمتیں کنٹرول کرنا نہیں آیا، حالانکہ غریب آدمی کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے. ہاں نہیں، یہ کوئی خاص کوئی ہے ایوان اقتدار میں ہو جاتا ہے کچھ ایسا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ 3 چیزیں لے لیں، 3 چیزیں صرف ان کی تفصیل میں نہیں جاتے. پیکا آرڈیننس لے لیں، بغاوت کی شک لے لیں اور الیکشن لے لیں، اور ان ساری جماعتوں کو لے لیں. ان کے کل اور بیان ہوتے تھے، آج اور، کل کوئی اور اس کی ترجمانی کر رہا ہے، آج کوئی اور کر رہا ہے. اور ابھی سنا جا رہا ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا 20-21 روپے. اگر یہ سچ ہے تو اب پتہ نہیں کیا رہ جائے گا. دھوتی رہ گئی تھی، وہ بھی پتہ نہیں اتار لیں، پتہ نہیں کیا. ابھی کل تک تو نہیں ہوا تھا، اب آج پتہ نہیں کر دیا ہو. تم کوئی ایسی خبر نہیں ہے، ویسے ہو سکتا ہے کر دیا. اچھا چلے تارپور صاحب سر ذرا یہ فرمائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ جس طرح کے بیانات ابھی دیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کورٹ کا جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے، خاص طور پر سپیریئر کورٹس کا فیصلہ آتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک فریق کو قبول ہو. ایک فریق کے لیے وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو تو وہ مناسب لگتا ہے، دوسرے کے مخالف ہو تو وہ انہیں ٹھیک نہیں لگتا. لیکن جس طریقے سے آپ حکومت پہ جس جماعت کے ساتھ شامل ہیں، وہاں پر ان کی جانب سے تصویریں لگائی جاتی ہیں، کبھی پھر ایک رہنما ٹویٹ کرتے ہیں تو دوسرا جناب ان کی ٹویٹ کر کے تصدیق کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ معاملہ کنسرننگ نہیں ہے کہ اس طرح سے اداروں کو نشانہ بنایا جانا؟ تیمور صاحب سے میرا ایک سوال میرا بھی لے لیجئے گا معذرت کے ساتھ، کہ کل لطیف کھوسا صاحب بولے ہیں اگینسٹ مسلم لیگ کے، آج قادر مندوخیل نے کہا ہے کہ ان سے وزارت خزانہ نہیں چل رہی. تو یہ کیا آپ علیحدہ تو نہیں ہونے جا رہے خدا نہ خواستہ؟ ویسے تو بھٹو اور ضیاء ایک ہو گئے تھے، اور مشرق اور مغرب، شمال جنوب، آگ پانی، لیکن کیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں چل رہا؟ سب سے پہلے تو میں ایگری کروں گا کافی باتیں جو بھٹی صاحب نے کی. بھٹی صاحب بیسیکلی جیکار ہے، نیوٹرل آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں پارٹی کے بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی بہتری ہے اس کی بات کرے، اور کافی چیزیں ان کی مجھے سمجھ میں آتی ہیں، اور میں ان کی اس بات کو ویلکم کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ جی فل کورٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہر کسی کی یہ ڈیمانڈ ہے تو کیوں نہ پوری کی جائے، تو بالکل پوری کی جائے. پر بھٹی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے، میرے، PDM کے، پیپلز پارٹی کے، وکلا کے کہنے سے ہوگا نہیں. جب تک ہمارا لاڈلا اس بات پہ ہاں نہیں کرے گا تب تک تھوڑا مشکل ہے. تو بھٹی صاحب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے لاڈلے نیازی صاحب کو کہ وہ ذرا خود بھی اپنے زبان سے، انہوں نے تو کہہ دیا ہے، بس انہوں نے کہہ دیا تو بھٹی صاحب پھر آپ سمجھے کہ پھر آپ سمجھے انہوں نے کہہ دیا ہے تو صبح کو انشاءاللہ کورٹ بن جائے گی. ایک مسئلہ تو ہمارا یہاں پہ سالو ہو گیا. دوسری بات، بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ ہمارے جو ادارے تھے ان کو پولیٹس ہوئے ہیں، ان کو ایک بدنامی کی تھوڑی سی لہر لگی ہے، اور میں دعاگو ہوں کہ اب جو بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں وہ چیز پھر سے نہ ہو. اور اس کے بعد اگر ایک اور ہٹ ہماری جوڈیشری کو لگتا ہے، ان پہ الزام لگتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ہے، کہ وہ ٹلٹ کر رہے ہیں ایک طرف،
تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا یہاں پر ہمارے ملک کا، سالمیت کا، ایک نیوٹرلٹی کا. طالپور صاحب میں نے دوسرا سوال پوچھا. میں نے آپ سے پوچھا کہ طریقہ کار جس کے تحت ایک طرح سے جان بوجھ کے تضحیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ فیصلوں سے اتفاق ہر کوئی نہیں کر سکتا. جن کے مخالف فیصلہ آئے تو وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ ان کی رائے الگ ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا کا سہارا لے کے بات کی جا رہی ہے آج کل، آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ کی جماعت متفق ہے اس سے؟ دیکھیے یہ تو جو ہے نا ایک بیماری پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، جو پاکستان سے لے کے امریکہ ٹرمپ تک جا کے اس نے ٹرمپ کو اس بیماری نے ہٹ کر دیا تھا. تو اللہ کرے ہماری بھی اس بیماری سے جان چھوٹے. جو اصول ہے اس پر چلنا چاہیے، جو فیصلہ آئے اس کو ماننا چاہیے. عمران خان صاحب دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، دونوں کے مسائل ایک جیسے ہیں. جی بالکل، اسی میں نے لام لیا. میرے سے رہا نہیں گیا کہ میں ٹرمپ کو اور نیازی صاحب کو کمپیئر کروں کہ بڑی ان کی عادت ملتی جلتی ہیں، شوق بھی کچھ ملتے اور اب جلتے ہیں. نیازی صاحب نہ کہا کریں. ابرار الحق نے مینار پاکستان جلسے میں کہا عمران احمد خان نیازی نہیں، عمران احمد خان غازی. تو آپ غازی کہا کریں. اللہ معاف کرے، بڑی عزت بڑا مقبرہ ہے غازی کا. میں غازی سے کبھی عمران نیازی کو نہیں ملاؤں گا. یہ گناہ میرے سے نہ کروائیں. میں آپ کو شاید نہ کہہ سکوں، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، پر اتنا بڑا رتبہ میں ایسے شخص پر نہیں لگا سکتا. اس پہ کیسی کیسی تہمتیں لگی ہوئی ہیں اور کتنی پروو ہو چکی ہیں. بہرحال دوسری آپ نے جو بات کی کہ کیا ہم علیحدگی کا بڑے مقبول رہنما ہے طالپور صاحب، آپ کے لحاظ سے مقبول ہوں گے، میرے لحاظ سے ٹھیس نہ پہنچائیں. نہیں، میں بالکل کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا. اور میں بڑا ARY پہ آتا ہوں تو بڑا سوچ کے اپنا پھونک کے بولتا ہوں کہ کہ میری آواز روک دی جائے. تو میں بڑا خیال سے بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ کو کبھی ہم بولنے کا موقع دیتے ہیں. پسندیدہ چینل ہے ARY. بالکل، خاص طور ستی صاحب آپ کے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ڈیموکریسی پرویل کرتی ہے. باقی آپ کے کچھ شوز میں ہم ذرا دل دکھی ہمارا ہو جاتا ہے، آپ کے یہاں نہیں ہوتا. تو میں اس کے لیے آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. جب مجھے آپ کے نام سے شو ہوتا ہے، میں اسی وقت آج بھی میں ٹریول کر کے عمر کوٹ اور تھرپارکر سے، پر میں نے پہنچ کے آپ کا شو لیا. آئی ریسپیکٹ دیٹ. اور دوسری میرے بھائی نے بات کی تھی کہ کہیں ہم اپنا رستہ اختلاف تو نہیں کر رہے ہیں حکومت سے، تو بالکل بھی نہیں. صدر زرداری نے جب فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، تو وی ول بی ود دیم تھرو تھک اینڈ تھن انشاءاللہ تعالی. چلیں ٹھیک ہے. ڈار صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی صورتحال جو معاشی فرنٹ پہ ہے، کوئی اس طریقے سے، میں بیسکلی آپ سے اس وقت جاتے ہوئے بریک پہ جاتے ہوئے آپ سے بات ہوئی تھی، اگر ہم نے درمیان کا رستہ اپنانا ہے، اگر آپ نے مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وقت لینا ہے تو سیاستدان آپس میں بیٹھ کے طے کریں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہوگا، اپنے لہجوں کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے طریقہ کار کو بہتر کرنا ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی بات جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے سے چیزیں طے نہیں ہوتی، ڈائیلاگ سے ہی طے ہوتی ہیں. دیکھیں کورٹ ہیئرنگ کے دوران جب چیف جسٹس صاحب نے پولیٹیکل پارٹی سے انڈرٹیکنگ کی بات کی کہ پرامن انتخابات کے لیے کیا یہ تیار ہیں، سارے مل بیٹھ کے پرامن انتخابات کی طرف جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف ان رائٹنگ دے چکی ہے سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس صاحب سے ہم ان رائٹنگ کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مکمل سپورٹ کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. لیکن اشفاق دیکھیں، سوال یہ اٹھانے والی بات ہے، آپ کے ویوز مجھے سن رہے ہیں، یہ جو چوروں کا ٹولہ اس وقت عدم اعتماد کر رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال پہ، ان کی طریقے عدم اعتماد اسی بینچ کی وجہ سے کامیاب ہوئی تھی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج ان کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں، فل کورٹ سارے لگے ہوئے ہیں. فل کورٹ نے بھی کیا دیکھنا ہے مجھے بتائیں کہ 90 روز میں آپ کا آئین کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، تو مجھے نہیں پتا یہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ سے کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. دوسرا ایک ٹیکنیکلٹی کی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید چیف جسٹس کو موٹو نہیں لے سکتے تھے، 5 ججز کا ماضی میں فیصلہ آیا. چلیں ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ ڈار صاحب. آپ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ وہی آنا ہے جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہے. بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جی ناظرین کرام، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ملک معاشی طور پر بحران کا شکار ہے اور معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں الیکشن سے متعلق، اور پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ جی ججز پر عدم اعتماد ہے، وہ کیس سے دستبردار ہو جائیں، لیکن معاملہ آئین کی سربلندی کا ہے اور آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہو جانے چاہیے. اب لیٹس سی سپریم کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.